शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई समेत दिगर मुल्जिमान को रिहाई कैसे मिली? केस कितना पेचीदा था? क्या शाहरुख अपने किए पर पशेमान हैं? शाहरुख जतोई ये अमीर बाप का बेटा था। डीएसपी औरंगजेब की बेटी का उस दिन वलीमा था। ऐसा एक फिक्रा किया जो बिल्कुल नाजेबा था। तो इस पर उनका तकरार हो गया आपस में, वहाँ उन्होंने गोली मारी है उसे। तासुर ये भी दिया जा रहा है किसी का दस्ते शफकत था शाहरुख जतोई पर, क्या ये सच है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। शाहजेब कत्ल केस 10 साल बाद शाहरुख जतोई अपने साथियों समेत रिहा हो गए और इस केस में शाहरुख जतोई के वकील थे सरदार लतीफ़ खान खोसा, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। आज हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे जानेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि इस केस को हाइप बड़ी मिली थी सोशल मीडिया पर, दीगर इंटरनेशनल मीडिया पर। तो सोशल प्रेशर कितना था इस केस में, शाहरुख जतोई का किरदार कितना था और इसको लेकर आगे ले जाना किन किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, तो आज लतीफ़ खोसा साहब से हम जानते हैं। खोसा साहब, ये शाहरुख का केस, इसमें भी काफ़ी मराहिल आए, पहले सजाए मौत, फिर उम्र कैद से फिर रिहाई के मराहिल आए हैं। तो ज़रा एक तो थोड़ा से चंद चीदा अल्फाज में खुलासा बता दें ताकि याद दहानी हो जाए इस केस की, और इन मराहिल के बारे में भी बता दें कि किस तरह से यहाँ पर मेरिट पर ये चीज़ें यहाँ पर आई हैं। देखिए, ये 24 दिसंबर 2012 की बात है। कराची में एक कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स के जो है दो सड़कें जाती हैं, एक सबा एवेन्यू की तरफ जाती है, एक सी साइड पे जाती है, सी साइड रोड पे जाती है, वहाँ मार्केट्स भी हैं। तो ये कंट्री क्लब में एक जो है तालपुर्स रहते थे ऊपर तीसरी मंजिल में, और सामने ही एक डीएसपी औरंगजेब रहते थे। तो उन डीएसपी औरंगजेब की बेटी का उस दिन वलीमा था, और जो छोटी बेटी है माहा, वो आई कोई 11:30 बजे रात को। तो सामने जो तो इनका तालपुरों का जो मुलाजिम था गुलाम मुस्तफ़ा, उसने कहीं ऐसा एक फिक्रा किया जो बिल्कुल नाजेबा था, मैं समझता हूँ। 11:30 बजे रात था, लेकिन बाहर का कुछ भी हो, मुलाजिम का और हमसाये का कोई हक नहीं है कि वो इस तरह की बात करे। तो उसको नागवार गुजरा, वो भी डीएसपी की बेटी थी। तो उसने फ़ोन किया अपनी माँ को, तो उसने भाई अपना जो है शाहजेब जो मकतूल है, मुतवफ़ी है, उसको भेजा कि जाओ देखो बहन तुम्हारी जो है उसको कोई तंग कर रहा है। तो वो आया, तो उसने जो है उसको, बहन ने उसको बताया, तो उसने उसको जो है थप्पड़ मारे और गुलाम मुस्तफ़ा को। इतने में वो नवाब सिराज तालपुर और नवाब सजाद तालपुर, ये दो भाई हैं जो सामने रहते हैं हमसाए उस अपार्टमेंट के, ये इनका दोस्त है शाहरुख जतोई। तो ये उस वक्त 17-18 साल का ये था, और ये स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, और ऑस्ट्रेलिया में इसकी एडमिशन थी, ओ लेवल में ये पढ़ रहे थे। ये 7 दिन पहले ही, कि 5-7 दिन पहले ही छुट्टियों पर आया हुआ था, और इसने 5-7 दिन के बाद वापस चला जाना था। तो ये आता है, तो वो उसको बताता है कि जी मुझे चपेड़ें इन्होंने मारी हैं। तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी इसने इस तरह से किया। तो उसने कहा भाई, अगर आपको हमारे मुलाजिम से कोई तकलीफ़ थी तो आप हमें शिकायत करते, हम इसको निकाल देते, या हम इसको सरदनिश करते या सज़ा देते। आपने बराह रास्त हमारे मुलाजिम के साथ जो है सज़ा जज़ा का आपको किसने अख्तियार दिया था? तो इस पर उनका तकरार हो गया आपस में। यंगस्टर्स थे सारे, गर्मा सर्दी हो गई। औरंगज़ेब उनका वालिद आ गया, उसने देखा, ज़ाहिर है जिस तरह बड़े लोग होते हैं या बाप होता है, उसने कहा चलो माफ़ी तलाफ़ी कर दो, माफ़ी मांग लो। उसने, वो भी आगे से नवाब थे तालपुर जो है, उन्होंने कहा नहीं, ये भी इसी तरह चपेड़ मारने दो, इसी तरह जिस तरह इसने मारा है, उसका जो है वही करने का। तो उसने कहा ये ऐसा नहीं होगा, माफ़ी मांग के। फिर उसने बेटे को कहा यार तुम चले जाओ, इधर से अवॉइड करो। तो बेटा गाड़ी पे जाता है। तो इसके बाद जो है ये मियाँ बीवी जो है, औरंगज़ेब और उसकी जो है बीवी, वो जाते हैं तालपुर के जो इनका बाप है सिराज का और सजाद का, और उसको शिकायत करने के लिए। वहाँ उन्हें इत्तला मिलती है कि जी वो ज़ख्मी हो गया है और
ضیاء الدین ہسپتال میں ان کے بیٹے کو لے گئے. تو وہاں یہ جاتا ہے ضیاء الدین ہسپتال میں, تو وہاں وہ مردہ پاتا ہے اپنے بیٹے کو, جسے 2 گولیاں لگی ہوتی ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی جب یہ نکلی ہے تو پیچھے یہ لوگ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے جو ہے گولی ماری ہے اسے. اور وہ ایک 33 گلی یہ تھی, 32 میں جو آ کے جو ہے وہ اس کو گولی لگتی ہے. اور وہ گاڑی جو ہے اس طرح کر کے 7 کوٹھی میں دیوار کے اوپر جو ہے آدھی چڑھی ہوئی ہے, دیوار اور درخت کے اوپر, اور اس طرح الٹی ہوئی گاڑی یوں آدھی چڑھی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. اور وہاں سے پھر وہ جو ہے اب جو انہوں نے گواہ بنائے, گواہ تو خیر باہر کے فرضی ہی تھے, لیکن وہ ایمرجنسی پولیس اس کو ضیاء الدین ہسپتال میں لے گئی. وہاں انہوں نے قرار دیا کہ یہ فوت ہو چکا ہے. بعد میں پھر اس کی ہائپ ایسی کریٹ ہوئی کہ ایک غریبی امیری کی داستان شروع ہو گئی. اب یہ ایک بچوں کی ٹریویالٹی کے اوپر ایک لڑائی بدقسمتی. کیا واقعی 2 کلاس کی جنگ تھی, امیری غریبی کا تذکرہ جیسے آپ نے بھی کیا؟ بالکل نہیں تھا, لیکن یہ چونکہ شاہ زیب جو ہے شاہ رخ جتوئی یہ سکندر جتوئی کا بیٹا تھا. سکندر جتوئی سندھ کا جو ہے بلوچ ڈی جو ان کی فرم ہے وہ سب سے بڑا ایک وہ ٹھیکیدار بھی ہے, کانٹریکٹر بھی ہے. ساری انہوں نے عمارتیں, سڑکیں وغیرہ, پلس, یہ وہ نہریں شہریں جو بنائی ہیں. تو وہ ظاہر ہے ایک متمول بالکل امیر باپ کا بیٹا تھا. لیکن ادھر سے بھی اگر نواب تالپور تھے تو ادھر سے بھی ڈی ایس پی کا بیٹا تھا وہ بھی کوئی. پھر ڈی ایس پی صاحب نے جو پرچہ درج کروایا اس میں یہی لکھا کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی, میں نے ان کی صلح کرا دی. لیکن بعد میں میں شکایت کے لیے گیا تو مجھے اطلاع ملی کہ یہ میرا بیٹا اس طرح سے جو ہے زخمی ہے. میں گیا تو وہ مردہ پایا گیا. اب اتنی ہی ایف آئی آر درج کرائی, اور یہ دفعہ ایف آئی آر کسی عام آدمی نے نہیں درج کی ہے, ایک ڈی ایس پی, سرونگ ڈی ایس پی جو تھا. ظاہر ہے کہ پولیس کی جرت ہے کہ وہ سرونگ ڈی ایس پی کے, اور ویسے بھی سبھی کی ہمدردی ہمیشہ مقتول کے ساتھ ہوتی ہے ابتداء. تو یہ کہ بعد میں انہوں نے خیر پولیس نے جس طرح اپنے پریشر ہوتا ہے کارروائی ہوتی ہے, انہوں نے پھر چشمدید گواہ بھی ڈال دیے, ملزمان بھی ڈال دیے. پھر ان کی گرفتاری جو ہے چونکہ ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہوگی میڈیا پر, چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب نے سو موٹو انہوں نے لے لیا. سو موٹو لے کے سارے آئی جی کو بلاؤ, پولیس کو بلاؤ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا گرفتار کیوں نہیں ہوئے. پتہ چلا یہ شاہ رخ جو ہے یہ اپنا آسٹریلیا جانے کے لیے چلا گیا. پھر دبئی سے اس کو جو ہے واپس گئے. باپ کو اریسٹ کر لیا, سکندر جتوئی کو بھی. بعد میں اس کو ظاہر ہے اس کی تو تعلق تھا ہی نہیں, بعد میں اس کی مخلصی ہوئی. اس ہائپ کی وجہ کیا تھی؟ یہ ڈرامے بھی بنے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی چلا ہے. ایک ڈرامہ تھا خانی, ایک چینل پہ چلا, اس سے کافی مماثلت بھی اس کیس کی کہی جا رہی تھی. وہ ہماری سوسائٹی کی جو ہے نا یہ سائیکی کو ذرا دیکھیں نا. ایک غریب امیر کی جو داستان ہوگی, وہ بھی جو ہے شاہ زیب جو تھا وہ 20 سال کا تھا. صحیح. اب شاہ رخ جتوئی 17-18 سال, وہ کہتے ہیں 19 سال بعد میں انہوں نے جووینائل سے نکالنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹروں سے وہ لکھوا لیا. باہر کہ ہماری جووینلٹی کی پریئر تھی, کیونکہ جووینائل جو ہے 18 سال سے کم عمر کا ہو تو اس کے لیے سزائے موت بھی نہیں ہوتی ہے, اور عدالتیں بھی جو ہیں وہ جووینائل کورٹس ہوتی ہیں, اگرچہ وہ سیشنز کورٹ ہی ہوتی ہیں, قانون اس کا ہے. مگر انہوں نے ظاہر ہے چونکہ ہائپ ایسی تھی, اتنا پریشر تھا بورڈ سے, انہوں نے اس کے آسیفیکیشن ٹیسٹ وغیرہ کرا کے کہا 19 سال ہے. یہ 780 بنتی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں 780 نہیں بنتی تھی, یہی تو سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی کیا. اس وقت دیکھیں انہوں نے 6 گواہ بعد میں جو ایف آئی آر میں ذکر نہیں تھا, ایف آئی آر 302/34 کی تھی, 302/34 ہی کی تھی. اس میں دہشت گردی کا کوئی دفعہ نہیں تھا. یہ جب سپریم کورٹ نے ٹیک اوور کیا, ہائپ کریٹ ہوئی, انہوں نے کہا یہ تو سارے ملک میں خوف ایک طاری ہو گیا ہے کہ جی دیکھیں امیر آدمی رونتا چلا جائے, جس کو مرضی قتل و غارت گری کرے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے, یہ وہ ہے. ہم نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. جب یہ ہائپ کریٹ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, دفعہ 6 اور 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے بھی لگا دیے. تو کیا یہ 311 ویسے بنتا ہے فساد فی الارض؟ نہیں دیکھیں, بھی تو ہو سکتا تھا. فساد فی الارض میں جانے تو وہ 10 سال تو جیل میں رہا ہے. فساد فی الارض کی سزا ہی اتنی ہے, اگر ہوتا بھی فساد فی الارض میں کوئی سزائے موت تو نہیں ہوتی. تو یہ فساد فی الارض بھی نہیں بنتا, کیونکہ فساد فی الارض تب بنتا
دیکھیں کہ اگر اس کو سر عام آپ نے بازار میں آپ نے کسی کے سامنے بے دردی سے قتل کیا ہوتا، اس میں تو ایک بچوں کی جھگڑے کے اوپر آدھی رات میں ہوا، اس میں فساد فی الارض کوئی کیا تعلق بنتا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے 6 گواہ جو بنائے، پولیس جس طرح بناتی ہے کہ جی خوف و ہراس پھیل گیا، وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، نہ بندے کی ذات تھی، آدھی رات میں کس نے ہونا تھا. انہوں نے کہا جی وہ فساد فی الارض ہو گیا جی، ساتھ والے گھروں میں جو ہے لوگوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اسکول بھیجنے سے جو ہے روک دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا. 6 گواہ بنائے اور ایک گواہ بھی وہ ان میں سے پیش نہیں ہوا. لیکن جس ہائپ بنی ہے اس سے خوف تو پھیلا تھا، لوگ تو آج بھی گھبراتے ہیں. دیکھیں خوف تو اللہ نہ کرے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن خوف تو کوئی بھی قتل ہو، جی ہاں ہوتا ہے، محلے میں خوف رہے گا کئی دن تک، کئی ہفتوں تک خوف رہے گا. خوف کا ہونا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. اس کا آبجیکٹ اگر پرسنل اینمٹی ہے، یعنی آپ اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر، ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی کا قتل کر رہے ہو، تو یہ ٹیررزم میں نہیں آئے گا. بھلے فساد میں نہیں آئے گا، نہ بھلا جتنا بھیانک ہو جو وہ اس میں نہیں آئے گا. ابھی اس میں تو دیکھیں نا، ایک ذاتی ہی اناد ہے نا کہ آپ نے میرے ملازم کو کیوں آپ نے چپیڑ ماری، بھائی مجھے شکایت کرتے میں کرتا، اور اس پر ان کی معافی کو نہیں تسلیم کیا، اور اس پر جو ہے ایک شاخسانے میں یہ اس کی کنٹینیوٹی میں. تو یہ تو دشمنی بھی اتنی نہیں ہے. یہ ہیٹ آف دا مومنٹ یہ سارا کچھ ہوا تھا، یہ پلان تھا ایسا ہی. نہ پہلے کوئی جانتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو، جانتے بھی نہیں. اچھا، یہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے ان 10 سالوں میں کہ کسی کا دست شفقت تھا شاہ رخ جتوئی پر، کیا یہ سچ ہے؟ اگر دست شفقت ہوتا تو پہلے ہائی کورٹ نے، دیکھیں بڑا اس میں اب چونکہ صلح ہو گئی ہے میں اس میں نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ظاہر ہے جس نے اپنا بیٹا کھو دیا، یقینی بات ہے اس میں تو میرا پورا ہمدردی ان کے ساتھ ہے. لیکن اللہ کے ہاں بھی جو ہے، دیکھیں ہمارے تعزیرات پاکستان میں پہلے 302 قابل راضی نامہ نہیں تھا. پہلے 302 304 4-5 دفعے ہوتے تھے، اس میں اب اتنی زیادہ شاخسانے بن گئے. اس کے 345 میں انہوں نے تعزیرات اپنا ضابطہ فوجداری میں انہوں نے ایک پورا وہ دیا کہ کون سا کمپاؤنڈیبل ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، اور پھر قابل راضی نامہ کی پھر کیا شرائط ہوں گی، ولی کس طرح سے جو ہے اس کو کریں گے. پھر انہوں نے قصاص کا کر دیا، دیت کر دیا، اور یہ دمن کر دیا، عرش کر دیا. جی دیت کتنی دی گئی ہے؟ دیکھیں اس میں جو کاغذی طور پر ہے، کیونکہ کچھ لوگ دیکھیں ابھی بھی ہم آر سمجھتے ہیں کہ ہم نے خون بیچ دیا، حالانکہ اسلام میں شرعی ہے، لیکن اس میں نہیں بتایا گیا، نہیں لکھا گیا. سنا ہے کروڑوں کی دیت دی گئی ہے. مے بی آپ کی بات صحیح ہو، جو اصلی حقیقت ہے، لیکن جب راضی نامہ سزا کے بعد جب سزا ہوئی سیشن کورٹ سے، پہلے 2 کو سزائے موت ہوئی اور 2 کو عمر قید ہوئی. جی، اور اس کے بعد جب اپیلیں آئیں تو وہاں ان کا راضی نامہ ہو جاتا ہے فریقین کا آپس میں. یہ راضی نامہ جو ہے یہ باہمی مشاورت سے ہوا یا اس کے لیے پریشر ڈالا گیا؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں ہوا. ڈی ایس پی پہ کیا پریشر ہونا تھا، ان کا بیٹا تھا. اس کے بعد جب راضی نامہ دونوں فریقین نے ہائی کورٹ میں داخل کروایا. ہائی کورٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ راضی نامہ دیتے ہو تو ہائی کورٹ سیشن جج کو بھیجتی ہے، سیشن کورٹ کو. یہ بھی سیشن کورٹ ہی چونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی ہوتی ہے، تو ان کو بھیجا گیا. انہوں نے سارے فریقین کو بلوایا، نہ صرف ان کو بلوایا بلکہ انہوں نے پھر جو ہے اخبار میں اشتہار بھی دیا گیا کہ کوئی اور اگر شرعی وارث ہے یا کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھلے آ سکتا ہے. تو اورنگزیب کا بیان ہوا، جو ان کا ڈی ایس پی باپ تھا اس نے کہا. پھر ان کی شہزیب کی والدہ کا بیان ہوا، پھر ماہم کا بیان ہوا، دونوں بہنوں کا. حالانکہ جب چونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا تو شرعی وارث یعنی ولی صرف ماں باپ ہی بنتے ہیں، مگر ان کے بہنوں کا بھی جو ہے بیانات لکھے گئے. سبھی نے جو ہے ان سے استفسار کیا گیا ججوں نے کہ آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی آپ پر جو ہے پریشر تو نہیں ہے، کوئی آپ کے دھونس دھمکی کی تابع کسی، یا آپ اپنی مرضی سے خوشی سے رغبت و رضا سے آپ جو ہے بیان دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ واسطے معاف کیا ہے. ہائی کورٹ نے اس راضی نامے کو تسلیم کیا، ایکسیپٹ کیا کہ یہ جینون ہے. ان کا وکیل بھی پیش ہوا، مدعیوں کا وہاں بھی پیش ہوا اور دوسری جگہ پہ بھی. وکیل نے کہا کہ بالکل ہم اس کے سٹینڈ کرتے ہیں.
اس کی بنیاد پر انہیں اسے بری کیا جائے، سارے چاروں ملزمان کو۔ ہائی کورٹ نے کہا یہ چونکہ دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا لہذا اس کا ڈی نوو ٹرائل کیا جائے اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس راضی نامے کو بھی دیکھے، تو انہوں نے یہ ریمانڈ کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹو اس کو کنورٹ کر دیا کہ جب ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی اس کو سماعت کرے عدالت، تو یہ ہائی کورٹ نے کیسے کہہ دیا کہ اب اس کو از سر نو سیشن عدالت جو ہے سماعت کرے، تو انہوں نے وہ فیصلہ ختم کر کے انہوں نے بھیج دیا کہ ان کی اپیلیں پینڈنگ متصور ہوں اور سندھ ہائی کورٹ اس کا دوبارہ فیصلہ، تو دوبارہ فیصلے میں پھر انہوں نے اس کمپرومائز کو دیکھ کر ان کو تسلیم کر کے 302 میں سے 302/34 میں سے انہوں نے وہ سزائیں ختم کر دیں ڈی بی نے، لیکن 780 میں انہوں نے سزائے موت کو عمر قید میں کر دیا چونکہ کمپرومائز ہے۔ اچھا، ثاقب نثار صاحب کا تذکرہ ہوا تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جب کراچی جیل میں گئے تھے تو سی کلاس دیا گیا تھا شاہ رخ جتوئی کو، کیا وہ واقعی سی کلاس ملتا تھا یا پھر وہ دستے شفقت والی بات درست ہے؟ کیونکہ اے سی ٹی وی وغیرہ وہ سب نے دیکھا تھا جب وہ ثاقب نثار صاحب دیکھیں یہ جیل میں جو ہوتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیل میں جیل مینول کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے، اب میں نے دیکھا ہے جتنی دفعہ آصف علی زرداری صاحب جیل میں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں بہت ساری کنسٹرکشنز بھی کروا دیں، ان کے جو پرزنرز تھے ان بیچاروں کی بری حال تھا، ان کے لیے جو واش رومز تھے، باتھ روم جس کو یا جو بھی آپ کہتے ہیں خلا کے، وہ بڑے گندے حالت میں تھے، انہوں نے اس کو بھی کروا دیا، سپرنٹینڈنٹ جیل کے اے سی وے سی بھی لگوا دیے، تو یہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، نہیں میرا مطلب ہے کہ کیوں نہ کرے، یہ تو سرکار کا کام ہے بنیادی طور پر۔ آپ یورپ کی طرح جیلیں اور امریکہ کی طرح جیلیں تو دیکھیں آپ، وہ پوری یہ سہولتیں دیتے ہیں، وہ جم دیتے ہیں، وہ ایکسرسائز دیتے ہیں، سپورٹس دیتے ہیں، ان کو انسان سمجھ کے کرتے ہیں بھائی۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ جیلوں میں اس طرح سے جا کے کہنا چاہیے تھا تم نے گدا کیوں رکھا ہوا ہے، وہ بھی کوئی مناسب نہیں تھا جو ان کا تھا، اور کہا جی اس کو کال کوٹری میں ڈالو۔ اب کال کوٹری میں جب ہائی کورٹ کنفرم کرتی ہے سزائے موت، کنفرم کرتی ہے، کیونکہ سزائے موت دینا سیشن کا کام ضرور دے سکتی ہے، لیکن وہ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آف دی ہائی کورٹ ہوتی ہے، اسی لیے وہ ریفرنس بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ تجویز کی ہے سزائے موت، آپ اس کی توثیق کریں۔ جب توثیق ہوتی ہے ہائی کورٹ سے، اپیل بھلا وہ کرے یا نہ کرے، یہ اس کا کنڈیم، جس کو سزائے موت ہوتی ہے اس کا یہ حق ہوتا ہے، اس کو آپ ڈیتھ سیل میں نہیں ڈال سکتے جب تک کنفرم نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں غریب ہو یا امیر ہو سبھی کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، جیلیں بھی اس حساب سے اچھی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کیوں نہیں، انسان سمجھے یار ان کو۔ اٹارنی جنرل آفس نے اس پر نظر ثانی کی درخواست کی، انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے تو اٹارنی جنرل کو سنے بغیر تو نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اتفاق کر رہے ہیں؟ نہیں، میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں یار، اٹارنی جنرل کا، آپ کے اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے ایسے کیسز آئے ہیں دہشت گردی؟ نہیں، ایسے کیس بھلے آتے ہیں لیکن یہ پروسیکیوٹر کرتا ہے یا وہ سرکاری جو وکیل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اٹارنی جنرل تو کبھی کرمنل کیس میں نہیں جاتا جب تک عدالت نہ بلائے۔ میں کسی کرمنل کیس میں نہیں جا سکتا تھا یا جاتا تھا جب تک عدالت نہ بلائے، اور اٹارنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے فوجداری مقدمے میں جا کر پروسیکیوشن کی جگہ پہ پیش کرنا، یہ پروسیکیوٹر جنرل کا کام ہے، اور وہ پیش ہوا تھا پروسیکیوٹر جنرل سندھ آ کے، اس سے جج صاحبان نے کہا بتائیے دہشت گردی کہاں سے بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، تو اب آ جائیں، بھلے اٹارنی جنرل صاحب کو اگر شوق ہے تو جا کے بتائیں جج صاحبان کو یہ دہشت گردی اس طرح بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں آئیں، بسم اللہ، جتنی دفعہ 100 دفعہ آ جائیں، مجھے کوئی ایسا آپ مطمئن ہیں؟ نہ میں کیا مطمئن ہوں، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی دہشت گردی کا آبجیکٹ مجھے بتائیں کچھ بنتا ہے اس میں۔ آخر میں جاتے جاتے یس نو میں ذرا یہ بتا دیں کہ شاہ رخ جتوئی اپنے کیے پہ پشیمان ہے؟ دیکھیں، اس کو میں موجود تھا جس وقت اس کی ایک سٹیج پہ جب سیٹ اسائیڈ کی تھی ہائی کورٹ نے سزائے موت ختم کر کے ڈی نوو ٹرائل کی بات کی تھی، تو اور جب جبران گئے تھے سپریم کورٹ میں تو
ثاقب نثار صاحب اس وقت وہ کر رہے تھے سربراہی سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے اس کو اشارہ کر کے کہا کہ تم ہی ہو جس نے وکٹری کا نشان دکھایا تھا. تو اس نے بڑی معصومیت سے کھڑے ہو کر کہا وہ میرا بچپنا تھا. اچھا، اب تبدیل ہو گیا. وہ میرا بچپنا تھا. یقینی بات ہے کہ اب 10 سال جو کچھ ہوا ہے، پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہت پیسے دیا گیا. جی، جو بادل نظر میں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے اتفاق بھی کیا. میں متفق ہوں آپ سے. یہ اللہ واسطے نہیں ہے، ہوا ہے جو ہوا ہے. میں چونکہ ذاتی طور پر شرعی طور پر ہوا جو بھی شرعی طور پر ہوا ہے قانون، اس لیے اس کی اجازت ہے، بالکل شرع اجازت دیتی ہے. اس میں آر نہیں ہونا چاہیے تھا، لکھ دیتے، کوئی حرج نہیں تھی. تو میں اس میں متفق ہوں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے خانوادے نے سفر کیا اس وجہ سے. میں ان کے ساتھ ہوں، مقتول کے ساتھ. شاہ زیب اس کے بچے کو مارا گیا ہے، ان کے ساتھ جو پیرنٹس کے بہن بھائیوں کے ان کے خانوادے کے ساتھ ہوا ہے. یقیناً وہ جو ہے ناقابل تلافی ایک نقصان ہوا ہے، مگر اس کی بھی یقیناً اصلاح ہو چکی. 10 سال بہت بڑے ہوتے ہیں. 17-18 سال کا، اب 28 سال کا آ کے نکل کے باہر آئے گا. زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا ہی ایک مختلف آ گئی ہے. اس پر جو اثرات ہوئے ہوں گے اور اس کے جو ساری فیملی پر اثرات ہیں، اگر ان کا بھی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اس بہت سزا مل چکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو گیا ہے. جو دونوں فریقین یعنی کہ اس پہ راضی ہو گئے اور متفق ہو گئے. یہی سپریم کورٹ میں انہوں نے ان کے ورثاء نے بھی کہا اور ان کے وکیل نے بھی کہا کہ سر اس کو عمل کیجئے گا، اس راضی نامے کو ایفیکٹ دیجئے گا، وگرنہ خاندانوں میں جو ہے غلط فہمیاں بڑھتی جائیں گی. اب راضی نامہ کر کے بھی اگر آپ ان کو جیل میں رکھے ہوئے اور نہیں فیصلہ کر رہے، یہ مدعی کے وکیل نے کہا یہ بات. بہت شکریہ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.